अस्सलाम वालेकुम मेरे कीमती नाज़रीन, मैं हूं एजाज़ हुसैन। ईरान जंग पर बात करेंगे और इसमें होने वाली नई डेवलपमेंट से आपको आगाह करेंगे। किसी भी जंग में टेक्निकल विक्ट्रीज़ इंपॉर्टेंट होती हैं, मगर असल बात ये होती है कि किसी भी मुल्क ने वो स्ट्रेटजिक गोल्स अचीव किए हैं जिसकी वजह से वो जंग में गया है या नहीं। इसी से फ़तह और शिकस्त का तयन किया जाता है। मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने आज वाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पूरी दुनिया को उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतज़ार था, क्योंकि दुनिया ये जानना चाह रही थी कि अमेरिका का इस जंग में आइंदा का क्या लाहे अमल होगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो फोकस था वो एक टेक्टिकल विक्ट्री के ऊपर था। आपको मालूम है कि जुम्मे के रोज़ अमेरिका का एक F-15E त्यारा ईरान ने मार कराया। 2 क्रू मेंबर्स थे, उन्होंने सेफली इजेक्ट किया और वो ईरान के अंदर पहाड़ियों में छुपे हुए थे। उन्होंने अपने ट्रांसपोंडर्स के ज़रिए US मिलिट्री को आगाह किया। मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने एक सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन ऑथराइज़ किया, जिसके बाद पायलट को और वेपन सेफ्टी ऑफिसर को वहाँ से सेफली रेस्क्यू कर लिया गया। मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने इस टेक्टिकल फ़तह को एक बहुत बड़ी फ़तह के तौर पे प्रोजेक्ट करने की कोशिश की। उनके साथ CIA के डायरेक्टर भी थे, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी भी थे, और उसके अलावा जो उनके वॉर सेक्रेटरी पीट हेग्सेट, वो भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप एक फ़ातह के तौर पे वहाँ पे खड़े हुए थे और उनके ऊपर खुशामदों की बारिश की जा रही थी और उनको बताया जा रहा था कि आप ही हैं जिन्होंने ये एक ऐसा ऑपरेशन ऑथराइज़ किया जिसके बाद इंतहाई मुश्किल तरीके के साथ उन 2 सर्विस मेंबर्स को वहाँ से रेस्क्यू किया गया। मगर मेरे कीमती नाज़रीन, आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये जो ऑपरेशन हुआ था ये किस इन्वायरमेंट में हुआ था। अमेरिकन सदर के मुताबिक ही ईरान की एयर फोर्स मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुकी है, उसकी नेवी का ख़ात्मा हो चुका है, उसकी मिसाइल कैपेबिलिटी भी 90% ख़त्म हो चुकी है, उसका एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो चुका है। तो इस इन्वायरमेंट के अंदर 2 सर्विस मेंबर्स को रेस्क्यू करना कौन सा बड़ा कारनामा था। इसमें दर्जनों जहाज़ इस्तेमाल किए गए और सैकड़ों सर्विस मेंबर्स ने हिस्सा लिया और उसके बाद उनको रेस्क्यू किया गया। और अभी फ्यूचर में इसके ऊपर हॉलीवुड एक फ़िल्म भी बनाएगा जिसमें अमेरिकन आर्मी को ग्लोरीफाई किया जाएगा। 2001 में भी इसी तरह की हॉलीवुड ने फ़िल्म बनाई थी जिसका नाम है बिहाइंड एनिमी लाइंस, उसको ज़रूर देखिएगा। ये उस वक़्त के सर्बिया में जो अमेरिकन पायलट्स थे उनके रेस्क्यू के ऊपर फ़िल्म है। तो इसी तरह की फ़िल्म दोबारा बनेगी। अमेरिकन लोगों की साइकी को भी बड़ा मद्देनज़र रखा गया है जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, क्योंकि अमेरिकन लोग भी, उनका जो माइंडसेट है वो भी हॉलीवुड टाइप है। इससे पहले भी उनको बताया गया जी कि ईरान के अंदर हमने इतनी डिस्ट्रक्शन की, 10,000 से ज़्यादा टारगेट्स को इंगेज किया, 13,000 से ज़्यादा कॉम्बैट मिशंस वहाँ पे फ्लाई किए गए। तो वहाँ के लोगों का जो माइंडसेट है वो तो वीडियो गेम टाइप है। वो किसी भी फ़तह या शिकस्त को इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि कितनी डिस्ट्रक्शन हुई वहाँ पे। स्ट्रेटजिक गोल्स तो लोग शायद भूल ही गए हैं। जो सबसे पहला अमेरिका का स्ट्रेटजिक गोल था वो था रिजीम चेंज, वो कोई नहीं हुआ। फिर अमेरिकी सदर ने यह भी कहा कि जब ये सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन कंडक्ट किया गया तो पूरा ईरान स्मॉल आर्म्स के साथ नीचे से फायर कर रहा था और बहुत सारे जो हेलीकॉप्टर्स थे उनके अंदर गोलियों के सुराख भी हैं। तो इससे एक कंक्लूजन और भी हम ड्रा कर सकते हैं कि अगर ये सूरत हाल है ईरान के अंदर, तो इसका मतलब ये है कि ईरान की पूरी सोसाइटी आपस में मुत्तहद है। और इस इन्वायरमेंट के अंदर अगर बूट्स ऑन ग्राउंड करने पड़ जाते हैं तो फिर तो शामें पड़ जाएंगी और अमेरिका को लग पता जाएगा कि वहाँ पे इस सूरत हाल के अंदर जाते हैं तो कितनी कैजुअल्टीज़ होंगी, और अमेरिका की पूरी सोसाइटी कैजुअल्टी एवर्स है। फिर मज़ीद अगर आप स्ट्रेटजिक गोल्स की बात करते हैं तो अमेरिका तो कॉन्स्टेंटली स्ट्रेटजिक गोल्स शिफ्ट कर रहा है। पहले रिजीम चेंज था, रिजीम चेंज के बाद उन्होंने कहा जी कि हमने नेवी, एयर फोर्स
میزائل کیپیبلٹی مکمل طور پہ کرپل کر دی ہے، ہم نے اسٹریٹجک گولز اچیو کر لیے ہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمارا اسٹریٹجک گول تو ایران کی جو نیوکلیئر کیپیبلٹی تھی اس کو مکمل طور پہ ختم کرنا تھا، کیونکہ اسی سے ہی امریکہ کو اصل میں خطرہ تھا۔ اور ابھی پوری دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ امریکہ کو کوئی خطرہ نہیں تھا، اصل خطرہ تو اسرائیل کو تھا، اور اسرائیل کے کہنے کے اوپر ہی امریکہ اس جنگ کے اندر کودا ہے۔ ابھی صورتحال یہ ہے کہ امریکہ اس جنگ سے نکلنا چاہتا ہے، مگر اسرائیل اس کو نہیں نکلنے دے رہا، کیونکہ امریکہ کے اسٹریٹجک گولز تو شفٹ کر رہے ہیں، مگر اسرائیل کا جو اسٹریٹجک گول ہے وہ ایک ہی تھا، اور وہ ابھی تک اس کے اوپر ڈٹا ہوا ہے، وہ ہے ایران کی مکمل تباہی۔ اسرائیل کی ایک اسٹریٹجی ہے جس کو کہتے ہیں داہیہ اسٹریٹجی، یہ ٹوٹل ڈسٹرکشن اسٹریٹجی ہے، اور یہ اس نے اپلائی کی تھی صدرن لیبنان کے اوپر حزب اللہ کو مکمل طور پہ ختم کرنے کے لیے۔ داہیہ ایک گاؤں ہے ایکچولی صدرن لیبنان میں۔ اس کے بعد اسی اسٹریٹجی کو اسرائیل نے امپلیمنٹ کیا حماس کے اوپر۔ غزہ میں 70,000 سے زیادہ فلسطینی مسلمان شہید ہوئے اور لاکھوں زخمی ہوئے، اور ابھی اسی اسٹریٹجی کو اسرائیل ایران کے اوپر امپوز کرنا چاہتا ہے تاکہ ایران مکمل طور پہ ختم ہو جائے، ایران کی جو پراکسیز ہیں یا جو ایران کے حلیف ہیں مڈل ایسٹ کے اندر وہ ختم ہو جائیں، اور اسرائیل کا جو اسٹریٹجک لینڈسکیپ ہے چیس بورڈ وہ مکمل طور پہ اسرائیل کے فیور میں چلا جائے، اور اسرائیل اس کے بعد جب گریٹر اسرائیل کے لیے کوششیں کرے تو اس کو روکنے والا اس خطے کے اندر کوئی بھی نہ ہو۔ اگر آپ اس جنگ کے دوران ہی ایک اور ڈائمنشن کی طرف نظر دوڑائیں جس کے اوپر بہت کم بات چیت ہو رہی ہے، وہ ہے لیبنان کے اوپر اسرائیل کا حملہ۔ لٹانی ریور تک کا جو ایریا ہے وہ اسرائیل ابھی کنٹرول کر رہا ہے، تاکہ وہاں سے حزب اللہ کسی قسم کا کوئی بھی اٹیک اسرائیل کے اوپر نہ کر سکے۔ ابھی اس سچویشن کے اندر اسرائیل اپنے بارڈرز کو ایکسپینڈ کرتا جا رہا ہے۔ بورڈ آف پیس اس وقت مکمل طور پہ ڈورمنٹ ہے، اور غزہ کے اندر جو اسرائیل کا اثر و رسوخ تھا یا جو اسرائیل کا کنٹرول تھا وہ برقرار ہے۔ تو مڈل ایسٹ کا جو نقشہ ابھرتا ہوا نظر آ رہا وہ یہ ہے کہ فیوچر میں ویسٹ بینک، غزہ، لیبنان میں لٹانی ریور تک کا ایریا، سیریا کا ایریا اور سنائن پیننسولا میں اسرائیل اپنے آپ کو ایکسپینڈ کرے گا۔ تو اسرائیل کا جو وار ایم ہے یا اسٹریٹجک گول ہے وہ انٹیکٹ ہے۔ ابھی جب بات چیت کی ہم ریکنسلیشن کی بات کرتے ہیں، صلح کی بات کرتے ہیں، اس میں اسلام آباد ایکارڈ آج کل بہت زیادہ فگر آؤٹ ہو رہا ہے، جس میں پاکستان ایک فیسیلیٹیٹر یا نیگوشیٹر کے طور پہ سامنے آ رہا ہے، تو اس میں ہمیں بہت سارے اینگلز دیکھنے پڑیں گے۔ میرے قیمتی ناظرین، جب ہم صلح کی ایفرٹس کی بات کرتے ہیں تو پاکستان ایک انتہائی مثبت کیریکٹر کے طور پہ سامنے آیا ہے۔ اس نے کوشش کی کہ ایران اور یو ایس اے کو قریب لایا جائے۔ پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ ایک ڈیفنس پیکٹ تھا، اس ڈیفنس پیکٹ کو سامنے رکھتے ہوئے بھی پاکستان نے ایران کے ساتھ کسی قسم کے حالات خراب نہیں کیے، بلکہ گلف نیشنز کی طرف سے پاکستان کے اوپر بڑا پریشر آیا، مگر پاکستان ایک نیوٹرل کیریکٹر کے طور پہ سامنے آیا، اور اس کی کوشش ہے کہ خطے کے اندر امن آ جائے۔ اس میں ڈیفینیٹلی پاکستان کے سٹیکس ہیں، کیونکہ پاکستان گلف سے انرجی ایکسپورٹ کرنے والا ملک ہے، اور پاکستان کی جو انرجی سیکیورٹی ہے وہ اس صلح کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ پھر پاکستان کے اوپر سعودی عرب کی طرف سے بھی بہت پریشرز ہیں، کیونکہ پاکستان کا اس کے ساتھ ایک ڈیفنس پیکٹ تھا، تو پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ یہ صلح ہو جائے۔ انڈیا کانٹوں کے اوپر لوٹ رہا ہے۔ انڈیا کی کوشش یہ ہے کہ پاکستان ان صلح کی کوششوں میں ناکام ہو جائے۔ پھر ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ پاکستان کا لیوریج ایران اور امریکہ کے اوپر کوئی ڈائریکٹ نہیں ہے، پاکستان صرف اور صرف ایک مڈل وے کارو کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور جس طریقہ کے انپریڈکٹیبل شخصیت مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ ہیں، اور میں تو انہیں ایک ذہنی مریض بھی کہوں گا، کسی ٹائم کوئی پتہ نہیں لگتا کہ وہ پاکستان کو ہی انڈرمائن کرنا شروع کر دیں۔
تو اس صورتحال کے اندر میں بہت سارے کرٹکس کو دیکھتا ہوں کہ انہوں نے ایکسٹریم پوزیشنز لی ہوئی ہیں. ایک گروپ آف کرٹکس ہے وہ یہ کہتے ہیں جی کہ پاکستان ان کوششوں میں مکمل طور پہ ناکام ہو جائے گا اور پاکستان از نو بڈی اور پاکستان کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے اور پاکستان درمیان میں آ کے خام خواہ کی کوششیں کرنا چاہ رہا ہے اور جس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. اور دوسرے جو کرٹکس ہیں انہوں نے کامیابی سے پہلے ہی کامیابی کا سہرا پاکستان کو پہنا دیا ہے اور اس طرح کی بات چیت کر رہے ہیں کہ جیسے پاکستان اس میں کامیاب ہو گیا ہے اور ہو جائے گا. میرے خیال سے اس میں بڑے بیلنسڈ ویوز کی ضرورت ہے کیونکہ حالات اس ٹائم کے اوپر بڑے فلوئڈ ہیں, بڑے انسرٹن ہیں. دونوں ممالک ایران امریکہ یہ قریب آنا بھی چاہیں تو اس کے اندر ایک تھرڈ فیکٹر جو ہے وہ اسرائیل کا آ جاتا ہے کہ جو کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ امریکہ کی ایران کے ساتھ صلح ہو جائے. کیونکہ دیکھیں امریکہ کے اوپر اس ٹائم کے پر انٹرنیشنل پریشر بھی ہے, گلف کنٹریز کا بھی پریشر ہے, یورپین پریشر بھی ہے. کیونکہ امریکہ جب اس جنگ کے اندر کودا تھا تو انہوں نے کہا جی کہ ہم جو ہی ڈی کیپیٹیشن اسٹریٹجی کو اپلائی کریں گے رجیم چینج آ جائے گا اور اسٹریٹ آف ہارمز کے بند ہونے تک کا معاملہ ہوگا ہی نہ. مگر ہوا کیا کہ ایران نے وہ ہتھیار یوز کر لیا کہ جس کے بارے میں لوگ صرف اسپیکولیٹ کرتے تھے. پوری دنیا کی شارک جو ہے وہ ایران کے ہاتھ میں آ گئی. ابھی اس پریشر کے ساتھ امریکہ چاہتا ہے کہ وہ اس جنگ سے کوئی وکٹری کا کانسیپٹ لے کے باہر نکلے. اس کے علاوہ مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر پبلک پریشر بھی بڑھتا جا رہا ہے. ان کی جو پرفارمنس ایز پریزیڈنٹ ہے اس میں بھی بڑا ڈکلائن آ گیا ہے. پھر مڈ ٹرم الیکشنز میں بھی انہوں نے نومبر میں جانا ہے تو اس سے پہلے وہ چاہیں گے کہ کوئی فتح لے کے وہ یہاں سے نکل جائیں. گو کہ دونوں کے جو ڈیمانڈز ہیں ایران اور یو ایس اے کی وہ بہت زیادہ ایکسٹریم ہے. تو پاکستان درمیان میں ایک مڈل وے کارو کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کا جو پہلا فیز ہے وہ یہی ہے کہ جنگ بندی کریں اور اسٹریٹ آف ہارمز کو کھولیں. تو جنگ بندی ہوتی ہے, اسٹریٹ آف ہارمز کھلتی ہے تو یہ آپ سمجھ لیں کہ جنگ سے پہلے والی سچویشن میں خطہ چلا جائے گا اور اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا کہ کس طریقے کے ساتھ ایسے معاملات کے اوپر دونوں ملکوں کو لایا جائے کہ جو قابل قبول ہوں. ایران کو کہا جائے جی کہ وہ اپنی جو نیوکلیئر کیپیبلٹی ہے اس کو مکمل طور پہ ختم کر دیا جائے. اور اگر آپ پرانے حالات دیکھیں تو ایران کے پاس تو نیوکلیئر کیپیبلٹی تھی نہیں, وہ صرف اور صرف اپنی نیوکلیئر انرجی کے لیے پروگرام کو پرسو کر رہا تھا. JCPO تھا وہ بڑا اچھا ایک ایگریمنٹ تھا امریکہ اور ایران کے درمیان میں جس میں IAEA کا اوور سائٹ تھا ایران کی فیسلٹی کے اوپر اور ایران پیسفلی نیوکلیئر انرجی کو پرسو کر رہا تھا. مگر مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ نے اقتدار میں آنے کے بعد JCPO کو ختم کر دیا تھا. تو اس پوری جنگ کے بعد آپ سمجھیں کہ امریکہ نے کچھ بھی اچیو نہیں کیا ہوگا اور وہ دوبارہ وہیں پہ پہنچ جائے گا. تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ چاہیں گے کہ ایران انہیں کچھ افسودہ یورینیم دے دے جس کی کوانٹٹی کوئی 450 کلو گرام بنتی ہے جو 60% تک افسودہ کیا گیا تھا وہ کہ ویپن گریڈ 90% سے زیادہ ہوتا ہے. تو اس کے بعد وہ کہیں جی کہ مجھے وکٹری مل گئی ہے. اسرائیل کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ ایسا ہو. اسرائیل کی کوشش ہوگی کہ امریکہ یہاں پہ کمیٹڈ رہے اور اسی طریقے سے جو ایسکلیشن ہے وہ بڑھتی جائے اور ڈی ایسکلیٹ نہ ہو. مگر مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر ایران ان کی جو خواہشات ہیں یا جو ان کے پوائنٹس ہیں ان کو مان جاتا ہے تو اس صورت میں وہ جنگ بندی کر دیں گے. اسرائیل اس کو سپائل کرنے کی پوری کوشش کرے گا جیسے کہ اس نے پچھلے سال بھی کیا تھا اور ابھی بھی نیگوشیشنز ہو رہی ہوتی ہیں اور اسرائیل ایران کے اوپر حملہ کر دیتا ہے. ابھی بھی ایک طرف مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو ڈیڈ لائن دی ہوئی تھی اور اسرائیل نے ایران کی پیٹرو کیمیکل انڈسٹری کے اوپر اٹیک کر دیا. تو اسرائیل سپائلر کا رول ادا کرتا رہے گا. یہ امریکہ کو دیکھنا ہے, مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ نے دیکھنا ہے کہ کیا ان کے نیشنل انٹرسٹ کو سوٹ کرتا ہے, اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. کیونکہ اگر وہ یہ نہیں کرتے تو زیادہ چانسز اسی بات یہ ہیں کہ نومبر میں ہونے والے مڈ ٹرم الیکشنز میں مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ کو بری طرح ڈیفیٹ ہوگی اور ابھی بالکل جو تھن میجورٹی ہے وہ ختم ہو جائے گی. مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ ایک کاغذی پریزیڈنٹ رہ جائیں گے اور ان کے پاس کوئی پاورز نہیں ہوں گی اور میں بھی ان کو امپیچ بھی کر دیا جائے
تو مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے زندگی موت کا مسئلہ ہے کہ وہ اس کے اندر سے کوئی نوشن آف وکٹری لے کر نکلیں. اگر وہ نہیں نکلتے دین ہی از ڈیفیٹڈ. تو ابھی جو حالات ہیں اس میں مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ کی اپنی ایگزسٹنس اور اپنی ریلیونس جو ہے وہ ایٹ سٹیک پر ہے. تو وہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت اسرائیل کو وہ سیٹ اسائڈ کریں اور کوئی انڈیپینڈنٹ ڈیسیژن لینے کی کوشش کریں. ابھی جو انہوں نے 8 اپریل تک کا ٹائم دیا ہے اس وقت دیکھتے ہیں کہ کوئی پاکستان کی ہیلپ سے کوئی بریک تھرو اچیو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اگر نہیں ہوتا تو اس صورتحال میں کیا مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ اس کو فردر ایسکلیٹ کریں گے یا اسکرو کو آہستہ آہستہ ٹائٹ کریں گے, کیونکہ ایران کی بھی جو میزل کیپیبلٹی ہے وہ مکمل طور پہ انٹیکٹ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ان کا جو موزیک ڈیفنس ہے جس میں انہوں نے اپنے ڈیفنس کو ڈی سینٹرلائز کر دیا تھا, ان کو پتہ تھا کہ ڈی کیپیٹیشن ہوگی. انہوں نے اس کے بعد جو اپنے میزل سیٹ اپس تھے ان کو پورے ایران کے اندر پھیلا دیا اور کانسیپٹ آف آپریشن ایسا دیا تھا کہ جو لوکل کمانڈرز ہیں ان کے پاس میکسیمم اختیارات تھے. اس کے علاوہ جو ایرانین نیشن ہے وہ بھی یکجا ہو چکی ہے. تو امریکہ کے لیے نیکسٹ ایسکلیٹری سٹیپس میں جانا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوگا. جو اکثر لوگ کہتے ہیں جی بوٹس آن گراؤنڈ کی صورت میں امریکہ کے لیے مزید مشکلات ہوں گی. تو ابھی ہم دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کہ یہ جنگ کس طرف جائے گی اور یہ جنگ کیا شکل اختیار کرتی ہے, کیونکہ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ ایک بند گلی میں جاتے جا رہے ہیں. تو ان کو بڑے ڈیسیژنز لینے پڑیں گے اور اپنے آپ کو اسرائیل سے علیحدہ کرنا پڑے گا. اور اینڈ کے اوپر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ مڈل ایسٹ کے اندر جب تک اسرائیل کو لگام نہیں دی جائے گی اور اسرائیل کو اپنے کنفائنس کے اندر نہیں لایا جائے گا یہ مسائل حل نہیں ہوتے. جو 2 اسٹیٹ سلوشن ہے اس کو امپلیمنٹ کریں, اسرائیل کو مزید ایکسپینشن سے روکیں اور اس کے بعد پھر خطے کے اندر پراکسیز بھی ختم ہو سکتی ہیں اور مزید جنگیں بھی نہیں ہوں گی. پھر ہو سکتا ہے کہ اس خطے میں کسی قسم کا کوئی امن آ جائے. صرف اور صرف اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ امریکہ اس جنگ سے نکل جائے ایک یہ ایشورنس لینے کے بعد کہ ایران کوئی نیوکلیئر ہتھیار ڈیولپ نہیں کیا کرے گا اور اسرائیل اور فلسطین کا مسئلہ جوں کا توں رہے گا, تو اس خطے کے اندر آنے والے دنوں میں بھی جنگیں ہوتی رہیں گی. تو جب ہم اسلام آباد ایکارڈ کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک ہولسم پیکج کے طور پہ اگر یہ پیس ڈیل ہو تو میرے خیال سے یہ نہ صرف دنیا کے لیے بلکہ پاکستان کے لیے بھی ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی کہ اگر اس پیس ڈیل کے بعد فلسطین اسرائیل کا مسئلہ بھی وانس اینڈ فار آل حل ہو جائے اور خطے کے اندر مکمل پیس آ جائے. تو ہمیں اس طرح کی ہوپس رکھنی چاہیے اور پاکستان کی جو پیس ڈیل کرنے والی ٹیم ہے اس کے لیے بھی نیک خواہشات اور ان کے لیے بھی بہت زیادہ ہمیں دعائیں کرنی چاہیے, کیونکہ اس سکسیس کے بعد پاکستان کا جو اسٹیچر ہے وہ پوری دنیا میں بہت بڑا ہو جائے گا. تو میرے قیمتی ناظرین, پروگرام سننے کا آپ کا بہت بہت شکریہ. آئندہ بھی ہم آپ کے لیے ایسے ہی انسائٹ فل تجزیے لے کر حاضر ہوتے رہیں گے.